हब शहर जो है इसको पूरे मसाइल ने घेर लिया हुआ है। 14 से 18 घंटा हब शहर में बिजली नहीं होती। हब के अवाम, गडानी के अवाम पानी के बूंद तरस रहे हैं कि मौसूफ को इन मसाइल के हल करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी बनती है वो नोटिस ले लें, वो इस तरह के डिप्टी कमिश्नर लाए जो हब के लसबेला के अवाम को अपना अवाम समझें। अगर उनका यही रवैया रहा, ये हमारी इब्तिदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद हम अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। आज जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद हब शहर के मसाइल और डिप्टी कमिश्नर लसबेला के अदम दिलचस्पी। इस वक्त हब शहर जो है इसको पूरे मसाइल ने घेर लिया हुआ है और यहाँ के अवाम और कारोबारी हजरात और यहाँ के बाशिंदगां की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ। सर फहरिस्त इस वक्त आप देख लें, बिजली की लोड शेडिंग 14 से 18 घंटा हब शहर में बिजली नहीं होती और कल पूरा दिन जाम कॉलोनी में बिजली नहीं थी। बिजली न होने की वजह से गर्मी में यहाँ के अवाम इंतहाई परेशान, घरों में महसूर औरतें बच्चे परेशान और कारोबारी तबका इंतहाई परेशान। इंडस्ट्रीज की बिजली नहीं जाती, सनतकारों की बिजली नहीं जाती। अगर बिजली जाती हैं तो हब शहर में जो कारोबारी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनकी बिजली जाती हैं या शहर के बाशिंदगान उनके लिए बिजली नहीं होती। इसी तरह हब में पानी का बहरान, टैंकर माफिया वो पूरे कराची को पानी सप्लाई करते हैं हब के कैनाल से और हब के अवाम, गडानी के अवाम पानी के बूंद तरस रहे हैं। 2,500 से 3,000 रुपए फी टैंकर खरीदने पे मजबूर है। इस महंगाई में जबकि आम मजदूर की तनख्वाह किसी कंपनी में भी कोई 18, 14, 12 हज़ार इस बीच में होती है, अब लोग जाएं कहां? और बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में हब कैनाल का पानी फरोख्त किया जा रहा है और इस हवाले से जिले इंतजामिया चशमपोशी करके बैठी है। इसी तरह आप हब शहर को सफाई और सुथराई के हवाले से देखें कि पूरा शहर गंदगी का ढेर बन चुका है। पूरा शहर में गली कूचों में ताफुम फैला है जिससे बीमारियां फूट पड़ी है। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान से कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह सिविल अस्पताल हब की हालात देखें, 50 से ज्यादा डॉक्टर एक ही सिविल अस्पताल में, लेकिन वहां पर गरीब मिस्कीन जाते हैं, शायद उनको पेनाडोल का गोली भी मुयस्सर हो। और सिविल अस्पताल के अंदर सफाई सुथराई की हालात ये हैं, अगर आप सहाफी हजरात कभी गए होंगे, उसके हर तरफ कुत्ते घूमते हैं। गंदगी का ढेर बना हुआ है सिविल अस्पताल के अंदर, सफाई के फुकदान, दवाई के फुकदान, कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह माहौलियात के हवाले से आप देखें कि यहां पर माहौली आलूदगी पैदा करने वाली कंपनियां, उन्होंने पूरे शहर में जिस अंदाजे पर उन्होंने आलूदगी फैलाई है,
दिन को रात को इनकी कंपनियों की धुएं जो टायर जलाते हैं या कपड़े जलाते हैं, ऐसे हैं कि इलाके के लोगों को उन्होंने पेपड़ों और सीनों के मरीज बना के रख दिया है। इनसे भी कोई पूछने वाला नहीं। और इसी तरह आप देख लें कि इस वक्त बिलखुसूस मानसून की बारिशें आ रही है और महकमा मौसमियात ने जहां अलर्ट जारी की हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट लसबेला बिलखुसूस हब शामिल है। लेकिन जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर लसबेला ने इस सिलसिले में अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाई। आप देख लेंगे, आपने देखा भी है कि इससे कबल गुज़िश्ता साल, उससे पहले साल जो बारिशें हुई, जाम कॉलोनी डूब गया, लांगाबाद डूब गया, पूरा हब शहर डूब गया, लोग अपने घरों में महसूर हो गए। और उससे कबल आपने देखा दारू होटल पे सैलाबी नाले के आने की वजह से, सैलाबी रेला आने की वजह से वहां पर कई इंसानी जानें जाया हो गई। अब भी आबी जो गुजरगाहें हैं उन पर कचरों का ढेर पड़ा हुआ है, घासें और जंगलात उगी हैं। अगर आबी जो रसदगाह है और जहां से पानी जाता है, उनके जो रास्ते हैं उनको सफाई न की जाए तो शायद खुदा न करे कि 3-4 दिन के अंदर जो बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, इससे हब दोबारा डूब न जाएं और दोबारा और इसी तरह इस वक्त जो महंगाई का दौर है, पूरे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स है, लेकिन आपके जिले लसबेला में कहीं आपको यूटिलिटी स्टोर नजर नहीं आएगा, बिलखुसूस हब चौकी में। बल्कि इन इदारों के जो जिम्मेदार हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मॉनिटरिंग करें और इदारों के बीच में राबिता का इंतजाम करें और अमली इकदाम करें ताकि ये मसाइल हल हो जाए। और इसी तरह आप देख सकते हैं हब में सनती एरिया है, 300 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का दरवाजा बंद है। अगर किसी को निकाला जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इन तमाम मसाइल की जड़ डिप्टी कमिश्नर लसबेला है। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मसाइल के हल के लिए कोशिश करें और जद्दोजहद करें, इदारों के बीच में राबिता पैदा करें और इदारों की निगरानी करें। जबकि मौसूफ को इन मसाइल के हल करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है और प्रोटोकॉल तक महदूद है। शहर में शायद आते जाते हैं, अफसरान से शायद उसकी मीटिंगें हो या मुलाकातें हों, लेकिन अवामी जितने मसाइल हैं जिनका ताल्लुक उनसे है, इंतजामी मामलात से, उनसे उसने चशमपोशी कर रखी है। अल्लाह जाने क्यों चशमपोशी कर रखी है। लिहाजा हमारा मुतालबा यह है जमीयत उलमा इस्लाम का कि ये जितने मसाइल हैं डिप्टी कमिश्नर लसबेला नाअहल है, इसके अंदर जिले इंतजामात चलाने की कोई सलाहियत नहीं। अगर उनका यही रवैया रहा, हब के अवाम के मसाइल के साथ उसकी दिलचस्पी नहीं रही, ये हमारी इब्तिदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद हम अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे और अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाजी तारीख भी शुरू कर लेंगे। और ऐसे नहीं बल्कि मौसूफ जब आए 6 से 7 महीने तक ये जितने मसाइल मैंने तज़किरा किया है, ये फर्दन हर मसले के हमने जाके वहां उतल उनको बता दिए, उनको गोशगुजार की है कि जी ये मसाइल हैं, आप आ जाएं, यहाँ के आवाम को टाइम दे दें, ये मसाइल हल करें, इंतजामी उमूर के मामलात हैं, आप ज़रा इन मसाइल को निपटा दें ताकि लोग परेशानी से बच जाएं। और मौसूफ फरमाता ठीक है सर ये हो गया और बताएं, लेकिन उसके बाद फिर हमें दिखाई नहीं देता कि कभी वो आ जाएं किसी मसले के हल के लिए। और ये हब की आवाम की आवाज़ है जमीयत उलमा इस्लाम। और हमने सिर्फ ये नहीं, इससे पहले भी आप हजरात गवाह है कि हर मौके पे हमने मसाइल की निशानदेही की है।
اور آواز بلند کی ہے اور آپ حضرات نے ہماری آواز ہر جگہ پہنچائی ہے اور امید ہے اس دفعہ بھی آپ ہماری آواز کو ہر جگہ پہنچائیں گے. ہم آپ کے مشکور رہیں گے. مولانا صاحب آپ نے اتنے مسائل بیان کیے, کیوں آپ اس میں ڈپٹی کمشنر کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے, صرف ڈپٹی کمشنر اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ کا ہیڈ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے, ان اداروں سے کام لینا اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ادارہ غفلت کا مرتکب ہوتا ہے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کا گٹھ جوڑ ہے, اس وجہ سے وہ متعلقہ اداروں سے کام لیتا نہیں ہے. محتمم تو وہی ہے. مولوی صاحب آپ نے جتنے بھی یہ مسائل گنوائے, یہاں پہ منتخب ایم این اے اور ایم پی اے بھی ہے اور یہاں کا ایم پی اے وزیر بلدیات بھی ہے, آپ ان کو نام نہیں لے رہے اور آپ ڈی سی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیا وہ آسان ٹارگٹ ہے یا آپ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے یہ بات کہا کہ منتخب نمائندے کی بھی ذمہ داری ہے مسائل کو حل کرنا, لیکن یہ جو چلو وہ کہے کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے میں کر نہیں سکتا, منتخب نمائندے کا ایک لفظ نہیں, میں آپ کو بول رہا ہوں, میں کہتا ہوں منتخب نمائندے کی بھی ذمہ داری ہے, وہ بری ذمہ نہیں ان مسائل سے. اس کو یہ انکوائری کرنی چاہیے تھی, ان معاملات کا نوٹس لینا چاہیے تھا, ڈپٹی کمشنر کو پابند کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ڈپٹی کمشنر کی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے, یہ اس کی ذمہ داری میں, اس کے لیے کسی سے آرڈر لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ اس کی تنخواہ میں شامل ہے. تو آپ ڈپٹی کمشنر ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے تو آپ نے کمشنر سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ وہ بھی ان کے ہیڈ ہوتے ہیں, انتظامی طور پر وہ ڈویژن کو دیکھتے ہیں. آج آپ کے وساطت سے ہم متعلقہ تمام کمشنر, وزیر اعلیٰ, جتنے ادارے ہیں ان کے مافوق ہم سب کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈپٹی کمشنر کو ذرا پابند بنا دیں, اگر نہیں تو پھر ہم لائحہ عمل طے کریں گے. اچھا مولانا صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سارے ادارے ڈپٹی کمشنر کے انڈر آ جاتے ہیں, سب کا ہیڈ چیف ایگزیکٹو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, لیکن کیا آپ لوگوں نے بائی ریٹرن یا بائی ٹنگ یعنی زبانی طور پر ڈپٹی کمشنر کو کسی ادارے کا, کسی محکمے کی شکایت کی ہے کہ فلانا محکمہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے؟ ہر مسئلے میں, پانی کے مسئلے میں ہم نے جا کے وہاں اتل گئے ہیں, گیس کے مسئلے میں گئے ہیں, بجلی کے مسئلے میں گئے, جتنے مسائل جو میں نے تذکرہ کیا ہے, ملازمین کے مسائل ہیں, سارے مسائل میں ہم نے جا کے وہاں ان کے آفس میں بلکہ 10 سے 15 دفعہ اس 6 مہینے کے اندر ہم نے ملاقاتیں کر کے ان کو یاد دہانی کرائے, جی آپ کی ذمہ داری ہے, ذرا ان پر توجہ دے دے, جی ہو گیا انشاءاللہ, بس کر لیں گے مولانا صاحب, آپ بے فکر ہو جائے, اس کے بعد کچھ نہیں. مولانا صاحب یوٹیلٹی اسٹورز کے حوالے سے آپ نے کہا, اس حوالے سے آج عوامی نیشنل پارٹی نے بھی احتجاجی جو ریلی نکالی ہے, تو 16 تاریخ کو پھر سے انہوں نے یہ اسی طرح انتظامیہ کو کہا کہ یوٹیلٹی اسٹورز یہاں پہ ہونے چاہیے, تو کیا آپ کی جماعت ان کے ساتھ اس طرح کی ریلی نکالیں گے؟ وہ تو ہماری مشاورت ہوگی, ہر پارٹی کی اپنی ترتیب ہے, لیکن اس حوالے سے یوٹیلٹی اسٹور کے حوالے سے پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس کی ہے, ان کو درخواست یہاں دیا ہے, ڈسٹرکٹ میں درخواست دی ہیں, بیانات بھی ہم نے دیے, آپ حضرات گواہ ہیں ان چیزوں کے لیے. کیا یہاں پر ان کے پاس کوئی انتظامیہ کے پاس جگہ نہیں ہے؟ نااہلی ہے, میں نے ابتدا میں بولا یہ نااہلی اور عدم دلچسپی, جیب گرم کرنا اور کچھ نہیں ہے. مولوی صاحب ان تمام مسائل کے ذمہ دار منتخب نمائندوں سے جمعیت علماء اسلام بلدیات الیکشن کے حوالے سے احاطہ کرنے جا رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارے ضلعی امیر کو مینڈیٹ ہے, مجھے مینڈیٹ نہیں ہے, میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا. مولانا صاحب اس سے پہلے بھی جو ڈی سی صاحب آئے تھے, آج جو مسائل آپ نے بتائے وہی مسائل سیم اسی طریقے سے آج بھی وہی بتا رہے ہیں, پہلے والے ڈی سی کے دور میں بھی آپ نے وہی بتائے, یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر کو جب تک ہم نے نکالا نہیں تھا اسی وقت اس کے خلاف بھی ہم نے تحریک چلائی, 2 سال رہے, بھگت تو رہے. دیکھیں میرے تو یہی, دیکھیں میرا کام تو یہی ہے نا, آپ حضرات کے ذریعے اپنے آواز پہنچانا. نہیں مولانا صاحب, آپ نے اتنے اب بھی آواز پہنچاؤں گا. آپ نے اتنے سارے مسائل بتائے, آئے روز یہاں میٹنگز ہوتی ہیں, آپ کی جماعت کے لوگ بھی وہاں شامل ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, تو آپ لوگوں نے کبھی ان مسائل کی نہیں, جو بھی ادارہ فورم ہو, اب کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جب ہم بیٹھے اور ان مسائل کی ہم نشاندہی نہ کریں. اچھا, مزید مزے کی بات, ڈپٹی کمشنر صاحب یہ 2 مہینے سے اتل میں اجلاس بلا رہے ہیں, اس میں ہر ڈسٹرکٹ کا ایڈ جاتا ہے, تمام سرکاری ادارے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ سارے مسائل کو, بلکہ ہم نے نہیں تمام پارٹیوں نے ہم نے نشاندہی کی کہ بس جی آئندہ انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن ہوتا نہیں ہے. مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں جس طرح کہ ڈپٹی کمشنر یہ سارے, تو اتنے مسائل آپ نے گنوائے ہیں, اس کے لیے آپ مسائل حل کرنے کے لیے تحریک چلائیں گے یا ڈپٹی کمشنر کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ ہم ڈپٹی کمشنر کے خلاف تحریک چلائیں گے جو مسائل کا جڑ ہے. اصل جڑ تک نہیں جائیں گے, اصل جڑ تک بھی جائیں گے, انتخابات ہو جائے گا, اب دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ نے بجلی کا جہاں بات کی, بجلی کے پرائیویٹ ادارہ ہے, تو پرائیویٹ ادارے کے خلاف آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ باقی اداروں کے خلاف مطلب کیوں صرف ڈپٹی کمشنر کیوں؟ دیکھیں ذاتیات تو معاملہ نہیں, دیکھیں ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری بنتی ہے اس ادارے سے بات کرے, ایز سرکار, ایز حکومت اس سے کوئی میٹنگ کرے,
لیکن موصوف زحمت نہیں کرتا. عوام روزانہ احتجاج کرتی ہیں, ہم نے بھی بیانات دیے ہیں, احتجاج کیے ہیں, اور اگر اسی سلسلہ رہا ہم کلیکٹر کے خلاف بھی میدان میں اتریں گے, ایسے نہیں ہے. لیکن اس کی ذمہ داری تو کم از کم بنتی ہے نا, وہ اپنی ذمہ داری کا تو احساس کرے. مولانا صاحب آپ نے مجھے آج سے 6 مہینے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا, اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں جتنے بھی انڈسٹریز اس کے اندر جو ملازمین کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کے خلاف میں تحریک چلاؤں گا. شاید آپ کو یاد ہوگا, یہی ہم نے انٹرویو میں نے آپ سے کیا تھا. اس کے بعد رمضان آیا, رمضان کے اندر جو یوٹیلٹی اسٹورز تھے شاید اس وقت عوام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, لیکن یہ آج کی پریس کانفرنس میں یوٹیلٹی اسٹور کا اس وقت کیوں لے کر آیا؟ کیونکہ اس وقت عوام کو زیادہ ضرورت ہے. کیا اس وقت اس وقت بھی ہم نے اس وقت بھی آپ کی سر مائی کوسچن از ناٹ کمپلیٹڈ. اگر کہتے ہیں کہ میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں آپ بتائیں. اس کے بعد سر آپ نے دوبارہ کہا کہ پانی کا بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے وہاں اجوا موڑ کی طرف اپنے 2 لیوی سرکار کھڑے کیے ہوئے اس کے, تاکہ وہاں سے کراچی گاڑی شفٹ نہ ہو. سیکنڈ یہ پوائنٹ ہو گیا. تھرڈ یہ پوائنٹ ہے کہ سر یہ احتجاج ابھی آپ بلدیاتی الیکشن آگے آ رہے ہیں, تو آپ لوگ کی دوبارہ 3-4 مہینے سے آپ لوگ کی خاموشی تھی. رمضان میں آپ کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں. حکومت آپ کی ہے, آپ کی 4 اس وقت جو میں ہے وہ منسٹری انجوائے کر رہے ہیں. تو آج کا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا؟ بلدیاتی انتخابات میں اپنا وہ لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بلدیاتی انتخابات سے قبل یہ 3 سال سے میں مسلسل جمعیت علماء اسلام حب بچاؤ تحریک کی جدوجہد کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی انتخاب سے 3 سال سے ہر 1-2 مہینہ آپ حضرات سے الحمدللہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہم روڈ پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر 1 مہینہ رمضان شریف میں ولیوں کو تھوڑا سا چھوڑ دے, یہ بھی, لیکن رمضان شریف میں ہماری تحریک کو عمران خان کے گرنے کے لیے تھی, اسلام آباد سب گئے تھے, اس وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی سرگرمی محدود ہو گئی. لیکن ابھی خوشیاں منائی, اب ہم رو رہے ہیں. مولانا صاحب گیس کے حوالے سے بھی جس طرح سے آپ نے کہا, یہ ساری چیزیں یہ سارے اگر پھر بھی نہیں ہوتے ہیں, کب پھر یہ کس طرح کی تحریک آپ ڈپٹی کمشنر کے خلاف لے رہے ہیں؟ بس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہماری جماعت ہے, مشاورت کریں گے, اللہ عمل بنا دیں گے انشاءاللہ. آپ کے دیگر جو سیاسی یا دیگر جو تنظیمیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنے کا, پورے حب کو, تمام پارٹیوں کو. آپ نے دیکھا اس سے پہلے ہم نے مولانا صاحب لسبیلا سونے کی چڑیا ہے. یہاں پہ بیوروکریٹس اور جو بھی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, اس ڈی سی سے بیچارے سے ایک چیف آفیسر نہیں سنبھلتا ہے جو 20 دن کوئٹہ میں 10 دن. تو آپ نے میری بات کی تائید کی. ٹھیک ہے نا. اسسٹنٹ کمشنر بھی اس طرح ہے, کیونکہ یہ مین ہب جو ہے لسبیلا کا, آپ ایسے سمجھے 60% ہے. یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے. تو آئندہ کا کیا علامہ ہوگا؟ اگر ویسے مجھے تو لگتا ہے یہ تو کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے, یہ جس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اپنا حاصل کریں گے. تو آئندہ کا کیا علامہ؟ دیکھیں, ہم جو ہے جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طریقے سے, سیاسی طریقے سے, میدان میں آنے سے, احتجاج کے طریقے سے, جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دے گی اس کے لیے ہم میدان میں آئیں گے انشاءاللہ. پہلے سے بھی ہم میدان میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفظات ماحولیات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر کمپنیاں کپڑے جلا رہے ہیں, دوسری چیزیں جلا رہے ہیں, جیسے تحفظات ماحولیات پھیل رہا ہے. ابھی چند روز قبل ہی تحفظات ماحولیات کی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, 2 ہیئرنگ ہوئی تھی. ان میں آپ کی پارٹی کی ہمیں کوئی دعوت نہیں تھی. اخبار میں انہوں نے دیا تھا, سوشل میڈیا میں دیا تھا, تمام دیکھیں اس نے استعمال کی تھے, مگر آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا. دعوت ہوتی ہے, ہر پارٹی کو دعوت دی جاتی ہے. ہمیں پتہ چلا انہوں نے دوسرے پارٹیوں کو دعوت نامہ بھیجے ہیں, ہمیں انہوں نے کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجے, لیکن ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ دے دیا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس میں شرکت کرتے, آپ اپنا تو اگر ہمیں دعوت دے دیں, آپ مسائل کو اجاگر کرتے. وہاں پر ڈپٹی ان کے جو ڈائریکٹر بھی تھے, ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے, تمام تحفظات ماحولیات کے ذمہ دار بھی تھے. اگر آپ وہاں پر یہ ایکشن لیتے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا. اور وہ عوامی سنوائی تھی نا, عوام کو, جب کسی پارٹی کو تو دعوت ہوتی ہے نا. آپ عوام سے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, جب عوام کی سنوائی ہو رہی ہے تو آپ کی وہاں پر موجودگی تو لازمی ہے. اس پہ بھی انہوں نے 3 جگہ بدلی دی, آپ کو پتہ ہے. مولانا صاحب ابھی آپ تو وہی ہے نا, 10 جگہ بدلی کر, مگر آپ کا تو اسٹینڈ ہونا چاہیے. مولانا صاحب اب آپ حب بچاؤ تحریک چلائیں گے یا ڈپٹی کمشنر ہٹاؤ تحریک؟ حب تب بچے گا کہ ڈپٹی کمشنر یہاں سے ہٹ جائے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا ڈپٹی کمشنر پھر آپ کے جو ہے نا پھر لڑائی چلے گی. منتخب نمائندوں سے تو ہمارے 3-4 سال سے, آپ نے چوکی میں ہم نے جلسے جلوس کیا, آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فنڈ غلط استعمال ہو رہا ہے. اس مسئلے کا آج آپ ذمہ دار ان کو سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا یہ تو ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ان کا نوٹس لے لے, وہ نہیں لیتے تو میں لے رہا ہوں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ میں نے اس سے بڑھ کر آپ کو بولے, میں نے کہا ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نوٹس لے لیں, وہ اس طرح کے ڈپٹی کمشنر لائیں جو حب کے لسبیلا کے عوام کو اپنا عوام سمجھیں, یہاں کے مسائل کو حل کریں, یہاں کے لوگوں کو اپنے بچے سمجھیں. اس طرح کے نااہل ڈپٹی کمشنر ہیں جو ہیں وہ لسبیلا کے عوام کو برباد کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. تھینک یو.